अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज बहुत सी बातें, बहुत से मामलात, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है और आपके रूबरू पहुंचानी है, और उसके पस मंज़र में और उसके पेश मंज़र में क्या पेश रफ्तें चल रही हैं उस पर भी बातचीत करनी है। एक तरफ मुज़ाकरात की तीसरी बैठक आज हुई और उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटन तहरीरी तौर पर अपने मुतालबा दे दिए। और मुतालबा, वैसे तो बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन कहते हैं कि असल मुतालबा बीच में ये है कि बानी चेयरमैन को अब छोड़ दिया जाए। NRO मांग लिया गया सियासी तजिया नगारों की नज़र में। फिर ये है कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि पिछले हफ्ते भी एक केस था 190 मिलियन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सियासी जान है उस केस के फैसले में बानी चेयरमैन उनकी अहलिया की। उस पर भी कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा बड़ा अचानक एक वाक़या हुआ 2 रोज़ पहले। आर्मी चीफ तशरीफ़ ले गए थे पेशावर और वहाँ उन्होंने तमाम सियासी जमातों के माहिदीन से बात की और बुनियादी मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कैसे कायम करना है, फितना अल ख़वारिज से कैसे निपटना है, और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान पे कैसे इकट्ठा करके दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है। लेकिन उसकी आड़ से, उसके अंदर से एक खबर निकली कि प्रोफेसर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है। इस पे अभी तफसील में नहीं जाऊँगा, तफसील में बात में जाऊँगा। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमने आज आपसे बात करनी है, और इस पर बातचीत करने के लिए असबाउल मेरे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक़ कार पुराने वकार सती साहब तजिए भी करेंगे और ख़बरें भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक मैंने उनसे बात पूछनी है जो ख़बरें उन्होंने ब्रेक की कल। सती साहब, आपने खबर ब्रेक की कि जनाब बिलावल ज़रदारी साहब फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की दावत पर उनकी हल्फ़ वफ़ादारी में तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। ख़बर क्या है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, ख़बर वैसे अगर असूली तौर पे कहना तो सबसे पहले ये हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इफ्तिखार साहब, जो समा टीवी में होते हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने ये ट्वीट की थी काफ़ी अर्सा पहले। तो वो उसके साथ ही मैं उस वक्त तो थे ना कि ज़रा ऐसे वो जाएंगे या ये वो है। तो मैंने अपनी जिस जो कहते हैं ना कि थोड़ा वो एक फील्डिंग लगा ली थी। तो जब वो आया, उनको दावतनामा आया, तो मुझे बता दिया गया कि भाई जो आपने मुझसे पूछा था वो हो गया है। तो अब ये है कि वो जा रहे हैं और मेरा ख्याल है वो 19 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद वो, ये सिर्फ एक तकरीब नहीं है चौधरी साहब, ये है 4 मुख्तलिफ उसमें हैं। एक नाश्ता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक परेड है, फिर एक वो कल्चरल इवेंट भी है, कोई 3-4 इवेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन एक वजाहत पहले जी जी कि कुछ लोग जो हैं, वो जो एक शरारती टोला है, वो कहते हैं जी कि ये मुलाकात जो है वो तो कोई भी टिकट खरीद सकता है, कोई भी पैसे दे सकता है, कोई भी लॉबिंग कर सकता है। सेनेटर्स जो हैं उनके पास आए होते हैं, वो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। बिलावल साहब जिस तकरीब में शिरकत करनी है वो वाशिंगटन में है या न्यूयॉर्क में है? सर, वो सारा कुछ है वाशिंगटन DC में। जिस तकरीब की वो बात कर रहे हैं, जिनके वो टिकट उन्होंने वो लिए हुए हैं, आज हमने पूछा उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से, मैंने ही पूछा, मैंने कहा जनाब वो आपको दावतनामा आया? उन्होंने कहा जी 20 लोगों वो लोग हैं हमारा वो दावतनामा आया। मैं कहा सर PTI का कोई है क्या? बानी चेयरमैन को भी आया है ओथ टेकिंग का? उन्होंने कहा नहीं, वो हमें जो आया है हम नहीं जाएंगे, हमारे बंदे जाएंगे। वो जिस तकरीब की बात कर रहे हैं वो तकरीब हो रही है न्यूयॉर्क में। वो न्यूयॉर्क में हो रही है, ट्रंप टावर पे हो रही है, ठीक है, जिसका $25,000 $25,000 या $30,000 जो है वो दे के, जो उसका टिकट है या जो देगा वो जाएगा। वाशिंगटन DC वाला जो है वो नहीं है, वो ज़ाती उनके जो मरासिम में हैं या ताल्लुकात हैं उसके ऊपर है। देखें, बिलावल साहब सिर्फ साबिक वज़ीर ख़ारजा नहीं है। बिलावल साहब जो है एक पार्टी के सरबराह हैं। बिलावल साहब एक पाकिस्तान के एक और सरबराह रहे हैं, उनके नवासे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म वो रही हैं, उनके बेटे हैं जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके बेटे हैं। पिछले 100 साल की सियासी लेगेसी है उसके पीछे। 100 साल की सियासी लेगेसी है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जो उनके दामाद हैं ना ट्रंप साहब के साथ, उनके और बिलावल साहब के बड़े पुराने मरासिम। लेकिन तासर तो ये था कि जनाब वो कह रहे हैं, बल्कि इसकी पहले तस्दीक तरदीद करें कि $16 लाख की टिकट लिए, इतने पैसे खर्च कर दिए एक टिकट पे, एक सीट पे बिलावल साहब ने। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सदाकत है। ये तो जो वो GG ब्रिगेड है, गालम गलोच ब्रिगेड जो है, ये सारी उनकी कारस्तानियाँ, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों से उनकी चीज़ें देखने वाली। कल तक वो सारा इवेंट जो था या वो सारा मामला जो था, उन्होंने वो 20 जनवरी को सर पे उठाया था। पहले कहते थे कि ये अगर बानी चेयरमैन और उनके फैमिली को दावत मिल जाती तो उन्होंने कहना था, बल्कि कहते थे कि दुनिया की नायाब तरीन टिकट है, जी जी, नायाब तरीन जो है वो दावत है। अब कहते हैं टके टोकरी हो गया सारा कुछ, क्योंकि बिलावल जा रहे हैं और वो नहीं जा रहे, तो वो सारा कुछ टके टोकरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि और इसके अलावा पाकिस्तान में किसी और को उस तकरीब करनी है। तासर तो ये था कि जनाब प्रेसिडेंट इलेक्ट और उनकी
بیٹیاں, ان کے داماد, ان کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کے نواسے سارے بیٹھے نے کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, وہ آنے والا ہے, تو پھر ان کو دعوت کیوں نہیں ملی؟ جس کے بارے میں خیال یہ تھا کہ شاید الیکشن اس لیے ہوا ہے کہ وہ الیکشن ہوگا, ٹرمپ جیتے گا اور پھر وہ اڑا کے ان کو لے جائے گا, تو ان کو پھر وہ محبوب کو پھر کیوں نہیں پھول نشاور کیوں؟ جو سب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن کم نکلے. خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے یا جو آگے بہت سارے معاملات کو دیکھے گا, ساری دنیا کے امور کو دیکھے گا, ان کو نہیں پتا کہ کس کی کیا وقت ہے؟ ان کے ایجنڈا آئٹم تو کینیڈا کی صورتحال ہے, گریس لینڈ کی صورتحال ہے, گرین لینڈ کی کنٹریز ہیں اور بہت سارے, بالکل مڈل ایسٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کی پلیٹ میں موجود ہے. فی الحال ان کے رڈار کے اوپر اڈیالہ جیل نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا چلیں آتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ. آج مذاکرات کا تیسرا دور ہو گیا, آپ نے بھی کور کیا, میں نے بھی کور کیا. اس مذاکرات میں ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ ایک بنیادی طور پر تحریری مطالبات کا ایک پیکج دے دیا گیا ہے. آپ اس پیکج کو جو تحریری طور پر آپ کے سامنے آئے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں تجزیہ نگار کے طور پر؟ بہت جو صاحب بہت مہربانی یہ سوال کرنے کی. دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے جس پہ باقاعدہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ ریلیف مانگا جا رہا ہے. تو صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ این آر او اور کس کو کہتے ہیں آپ, یا این آر او وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, اور بنیادی طور پہ دو ان کے مطالبات ہیں, اور اس کے بعد ان دونوں مطالبات کے ساتھ جو ہے 22 ان کی وہ شرائط ہیں, اور ساری چیزیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو جوڈیشل کمیشن بنانا, انویسٹیگیشن کرنا, وہ سارا ایک طرف ہے. ایک اگر بڑی باریک بینی سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب جو مقدمات یہاں پر ہیں آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, پروسیکیوشن کو ہاتھ ہلکا رکھیں, ان لوگوں کو آپ وہ رہا کریں. یعنی کہ یہ وہ مطالبہ ہے جو کمیٹی کیا حکومت خود بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی, کہ عدالت میں جو معاملات ہیں وہ تو عدالتی پروسیس کے ذریعے ختم ہوں گے. وہ اس طریقے سے تو اٹس مین کہ وہ ڈیمورلائز ہو چکے ہیں. یہ جو آپ اگر دیکھیں اس کا تیسرا یا چوتھا ہے وہ ہے کہ جناب وہ حکومت وہ جو کیسز ہیں وہ ختم کرے فوری طور کے اوپر, اور لوگوں کو ایک دم سے وہ رہا کرے. اس کا مطلب ہے کہ کتنا پریشر ہوگا. اب وہ کتنا پریشر ہوگا, جو قیادت ہے وہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں ابھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں, ابھی ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, ابھی ہم ہیں. آپ سیدھا مجھے جواب دیں کہ آج کا جو مطالبات ہیں اس کے بعد کیا پوزیشن جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے والی پوزیشن ہے یا لملیٹ والی پوزیشن ہے؟ دیکھیں لملیٹ والی پوزیشن جو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا احاطہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ جو مطالبات انہوں نے کیے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں, حکومت کیا کرے گی. میں نے حکومتی 2-3 اراکین جو تھے کمیٹی کے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جتنے ہمارے جو ہے نا 7 جماعتوں کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ جا کے اپنے وہ قائدین سے مشاورت کریں گے, اس کے بعد آ کے ہم وہ کریں گے, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈویبل ہیں, لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, یا وہ کیسے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اچانک اتنی پسپائی ہے, اچانک اتنی جو ہے پذیرائی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی مذاکرات کریں اور کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کا پس منظر جو ہے ایک ایسے کیس میں سمجھتے ہیں, اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا, اس پہ تبصرہ نہیں کرتے ہم. 190 ملین پاؤنڈ ایسا کیس ہے جس کے شکنجے کی وجہ سے یہ جو پیچھے ہٹنے والی بات ہے اور یہ جو گڈی باتیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہے. جو سب آپ کی بات بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں. ایک تو یہ کیس ہے, یہ کیس کسی منطقی انجام تک یہ پہنچے گا. اس میں سے اگر اس انصاف ہونا ہے تو اس کے اوپر کوئی ریلیف والا کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ صرف کرپشن نہیں ہے, وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اور پھر اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ اتنی ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ شکنجے میں آتے ہیں. لیکن جو سب اصل جو آپ نے بات کی نا کہ کیوں آج وہ ملاقاتوں کا بھی جشن مناتے ہیں, وہ کیوں مذاکرات بھی کرتے ہیں, اور انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, جنہوں نے ملک لوٹا, جو سارا کچھ کیا, ان کے ساتھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 سالوں میں انہوں نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھ لے اور ہمیں دوبارہ ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دے دے. جب ہر جگہ ٹکرے مارنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا, اور انہوں نے جب یہ باور کر لیا کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم اس کی گڈ بکس میں نہیں ہے, یا جو کارنامے کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ دوبارہ اس پوزیشن پہ اس طریقے سے وہ آ سکیں. اس کے بعد جا کے انہوں نے بات چیت وہ شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم اگر اس کو لنک کر لیں ایک اور چیز کو, کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ اور جو موجودہ بانی پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر, ان کی جو پارٹی چیئرمین جو ہیں, ان کی جو ملاقات آرمی چیف سے پشاور میں ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اگر دیکھیں کل تک انہوں نے یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ خبر خود لیک کی, خود بتایا کہ آپ یہ کر دیں.
اس کے بعد پہلے ایک دن اس کا انکار کیا بڑے معنی خیز انداز میں. اس کے بعد جا کے آج یہ جب اڈیالہ جیل میں جا کے بات ہوئی تو خان صاحب بھی بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, پہلی دفعہ کسی بات کی تعریف کی. اس میں جو بڑی عجیب بات یہ ہے نا, جو بھی جب بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے تک اطلاع آئی کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو میڈیا پرسن ہمارے ساتھی وہاں موجود ہوتے ہیں نا جیل کے اندر اپنی فرائض سر انجام دینے کے لیے, ان کو کہا کہ میں خوش آئند کہتا ہوں, چونکہ خوش آئند سمجھتا ہوں اس ملاقات کو, اس لیے کہ میں تو بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ بند دروازہ کھلے اسٹیبلشمنٹ سے. اب میں پوچھنا آپ سے صرف یہ ہے کہ وہ جو تھا کہ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, نیوٹرل ہوتا ہے, یہ کیا تھا؟ اب اس سے اچانک جب خوش آئند تک بات پہنچی ہے تو یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں اس کے درمیان کا جو سفر ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک انتہا جو ہے وہ قبر تک پیچھا کرنے کی ہے, دوسری جو انتہا وہ کہتی ہے کہ جی ماشاء اللہ تشریف لے آئے, تسی بڑی مہربانی, جم جاؤ ساڈے گھر پاک ساڈے لگے رہن تو ساڈے بوئے تھے تسی آئے ہو. وہ ہوا کیا ہے اس کے پیچھے؟ چوہی صاحب بہت مہربانی. اچھا دیکھیں, بات چونکہ اب نکلی ہے تو بات کر لینی چاہیے. میری اطلاعات کے مطابق جو پشاور میں ملاقات ہوئی ہے وہ خالصتاً جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ہوئی ہے, اور جو فتنہ وہ ہے نا خوارج, ان کے خدباب کے لیے وہ بات ہوئی ہے. بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بیرسٹر صاحب نے کوشش کی سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کی, لیکن بڑا ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ سیاسی معاملات آپ سیاستدانوں سے جا کے حل کریں. یہاں پہ ہم جس لیے بیٹھے ہیں کہ ملک کی داخلی صورتحال ہے, قومی سلامتی کے جو وہ معاملے ہیں اس کے اوپر, چونکہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں یہاں کے پہ, اور وہ جو چیزیں ہیں بڑا کھول کے ان کو بتا دیا گیا. اور میری اطلاعات کے مطابق, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق کسی قسم کی کوئی سیاسی بات چیت وہاں پر وہ نہیں ہوئی ہے. اب جب کل خان صاحب کو یہ بات پتہ لگے گی کہ کیا ہے, ابھی تک تو وہ اس ہوا میں ہے نا کہ بریک تھرو ہو گیا اور میرا دروازہ کھل گیا اور میں وہاں چلا گیا, ہو سکتا ہے ان کو بھی بتانے والوں نے بتایا ہو ویسے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی سیاسی بات چیت نہیں. جو خلائی ذرائع ہیں, جو محکمہ زراعت کے ذرائع ہیں, جو دیگر سارے ذرائع ہیں, فضائی ذرائع ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں کوشش کی انہوں نے سیاسی بات کرنے کی. جی میں نے آگے سے نا کولڈ شولڈر دیا گیا, اور بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ سیاسی جو معاملات ہیں آپ سیاستدانوں کے ساتھ کریں, یہاں ہم قومی سلامتی کے معاملات کے لیے بیٹھے ہیں اور اسی کے اوپر بات کریں گے. جو وہاں کی صوبے کی داخلی صورتحال ہے, امن و امان کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یہ ساری میٹنگ اسی کے لیے تھی. اور اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کے ساتھ بھی ان کی ایک وہ مشترکہ ملاقات. ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اتنی کامیاب انہوں نے مہم چلائی ہے, اتنی کامیاب پالیٹکس کی ہے بانی چیئرمین نے, ایسا شاندار دباؤ ڈالا ہے, اور بین الاقوامی دباؤ اتنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی ہے, اور وہ NRO مانگ رہے ہیں جناب بانی چیئرمین صاحب سے. سر اگر یہ بات ہے تو آپ یہ جو آج وہ ریٹرن NRO انہوں نے لکھ کے دیا ہے 3 صفحات کا, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. وہ تو سوائے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک عرضی نامہ ہے, معافی نامہ ہے کہ میرے کو غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. دیکھیں وہ جو الفاظ کا جن کا ظاہر ہے بڑے ایکسپرٹس لوگ ہوں گے نا جنہوں نے کیا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات جو ہیں اس پہ حکومت ہاتھ ہلکا رکھے اور اس کی جو پیروی نہ کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیمورلائز ہو گئے ہیں. جو لوگ قید ہیں بے گناہ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو گنجائش دے کے, ان کو شک کا بھی فائدہ دے کر ان کو دوبارہ ان کو ریلیز کرنے دینا چاہ رہی ہے, لیکن یہ نہیں ہونے دے رہے. اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے کہ 9 مئی والے جن لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹ میں وہ فیصلے ہوئے تھے, ان لوگوں کو انسانی ہمدردی کے تحت وہ معافی ملی. یہ نہیں ہوا کہ ان کا جرم ختم ہو گیا, جرم ان کا اپنی جگہ موجود ہے, لیکن چلیں وہ بہکاوے میں آ گئے, ان کو کسی نے کہہ دیا, اور وہاں جا کے ان لوگوں نے دوبارہ ان کو آنرشپ دی اور ان کو دوبارہ ہلاشری دے کے, اور کئیوں کو کہا جی کہ نہیں جی ہم تو دوبارہ یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنی جو منفی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ وہ جو ساری جو لگی لگائی جو تاج ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہے انٹرویو ایک TV چینل کے ساتھ جناب CM KP کا گنڈاپور صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ہمارے لوگ تھے اور ان سے غلطی ہوئی اور غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ تو اعتراف کر لیا گیا. جب اعتراف کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ کمیشن بنانے کی بات اور CCTV فوٹیج کی بات اور تحقیقات کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی ڈبل گیم ہے نا کہ ایک طرف اندر بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور باہر نکل کے پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, اس وقت لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن اب وہ یہ 2 سال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے 100% ٹھیک کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں پاؤں پکڑتے ہیں اور دن کے اجالے میں آنکھیں نکالتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ پرانی والی جو ہے وہ سیاست بھی رہے, یہاں جا کے ان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہے, ان کو پتہ ہے. دیکھیں کون سی CCTV فوٹیج وہ ڈھونڈتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کا کون سا ایویڈنس ہے جو نہیں ہے. سب نے دیکھی, بچے نے دیکھی. یہ کیمرے موبائل
کیمرے ایک ایک چیز ہے, ان کو کون سی فوٹیج چاہیے؟ کیا ان کو GHQ حملے کے اوپر جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کی آپ کو شکلیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا کور کمانڈر وہ لاہور کے گھر جن لوگوں نے حملہ کیا آپ کو نظر؟ کیا جن لوگوں نے شیر خان شہید وہ نشان حیدر کا جو مجسمہ اٹھا کے پھینکا اس کی وہ بے توقیری کی, کیا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے 31 جنوری کے آگے بھی جائے گا یا اس سے پہلے وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ دیکھیے اسپیکر کی یہ کوشش تھی کہ 28 تاریخ تک جو ہے دوبارہ دوسرا اجلاس بلا لیا جائے. اس سے پہلے اجلاس میں انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی اپوزیشن نے کہ جناب جو کمیشن کے جو سربراہان ہوں گے نا وہ بھی یہی کمیٹی کرے. اس کے اوپر وہ حکومتی لوگوں نے کہا کہ ان کا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, اور حکومتی کمیٹی کا یہ موقف تھا کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کمیشن بنتا ہے تو پھر ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہیں گے کہ یہ آپ کی صوابدید ہے کہ آپ جس مرضی کو لگائیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ان کے کہنے پہ کمیشن بنتا ہے, جو مجھے ابھی تک نہیں لگ رہا کہ کمیشن وہاں بنے گا, لیکن اگر بنتا ہے تو کیا ججز بھی ان کی مرضی کے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ اسپیکر نے یہ بھی یقینی کرائی کہ اگلے 5 دنوں کے اندر ان کی ایک اور اس کمیٹی کی ایک اور ملاقات ہو جائے گی بانی چیئرمین کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اگلا جو ہے وہ اجلاس ہوگا. اس اجلاس میں اب حکومتی جو وہ کمیٹی ہے اس نے اپنی جو ہے اس کے اوپر ان پٹ دینی ہے. ان کا جو ریٹن NRO کہ پہلی دفعہ آیا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے لیٹر پیڈ پہ, اور 6 لوگوں کے جو کمیٹی میں شامل ہیں ان کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں جن کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے بانی چیئرمین نے. وہ ان کا جواب اب وہ اگلے اجلاس میں آئے گا, لیکن 31 جنوری تک میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے لگتا نہیں ہے کہ بہت شکریہ ستی صاحب. مذاکرات کا پروسیس جو جاری ہے, اگرچہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت جلدی میں ہے, ان کا خیال ہے کہ 31 جنوری تک معاملات نپٹا دیے جائیں, کیونکہ انہوں نے 8 فروری کو یوم سیاہ بنانے کی بھی ایک اپیل کی ہوئی ہے, کال دی ہوئی ہے. تو یعنی دونوں طرف جو ہے وہ دونوں کشتیوں کے سوار ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں اور ساتھ جو ہے وہ احتجاج کی بات بھی ہو تاکہ دباؤ بڑھتا رہے. مذاکرات کا سلسلہ کہاں پہنچے گا, کیا نتیجہ نکلے گا, اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک بات طے ہے کہ مقدمات جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے, اور جہاں جس کا جو قصور ہے اس کو اس کی سزا بھی ملے گی. جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف سے ملاقاتوں کا, تو وہ ہمارے تجزیہ نگاروں کا بھی اور ہماری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے, جو اس کو معنی پہنائے جا رہے ہیں, جو پیرایا دیا جا رہا ہے, وہ تو شاید قومی ذمہ داریوں کے حوالے سے ملاقات تھی, خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے ملاقات تھی, لیکن اگر اس کا کوئی سیاسی رنگ دینا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ رنگ جو ہے اس کی تردید, اس کا نفی جو ہے بڑے واضح الفاظ میں کر دی گئی ہے. یہ تاثر اب دیا جانا ممکن نہیں ہے. طارق چودھری کو اجازت دیجیے ویژن پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.